बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा मज़मून है उर्दू और जमात है शशुम, जबकि आज का हमारा उन्वान है दरसी सबक खेल, और हम उसकी मश्क हल करेंगे। तदरीसी मकासद में जो मकासद शामिल हैं उनमें सबसे पहले ज़ुबान व बयान में महारत पैदा करना, जुमला साजी में महारत, एराब लगाना सिखाना और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान शामिल है। तरीक़ा तदरीस कुछ यूँ होगा। सबसे पहले जुमला साजी सिखाई जाएगी, उसके बाद एराब लगवाए जाएंगे, फिर मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करना सिखाया जाएगा और आखिर में वाहिद जमा और अल्फाज मुज़ाद होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले आप दरसी सबक खेल की बुलंद ख़्वानी कर चुके हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ चुके हैं और दुरुस्त लफ्ज़ की अदायगी सीख चुके हैं। अब हम दरसी सबक की मश्क हल करने जा रहे हैं और इस मश्क में आपका जो पहला सवाल है वो जुमला साजी से मुतालिक है। इससे पहले कि हम सवाल नंबर 2 शुरू करें, मैं आपको एक अच्छे जुमले की जो खुसूसियात हैं वो बताना चाहूँगा। जुमला साजी में महारत, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जुमला साजी में महारत की जो पहली खुसूसियत है, जो पहली खूबी है, उस पर ध्यान दीजिए। जुमला बा मुहावरा और बा मानी हो। इसकी मिसाल देखिए, अहमद एक ज़हीन लड़का है। ये जो जुमला मैंने अभी आपके सामने बोला, ये एक बा मुहावरा और बा मानी जुमला है। इस जुमले को पढ़कर और देखकर सुनकर हमें साफ पता चल रहा है कि अहमद के बारे में बात की जा रही है और वो एक ज़हीन लड़का है। अच्छे जुमले की दूसरी खूबी आलमी सच्चाई का ख्याल रखा जाए, यानी हम जो भी जुमला बनाएं उसमें आलमी सच्चाई का ख्याल रखा जाए, वो सच पर मबनी हो। ऐसी सच्चाई जो सबको पता है, उसमें झूठ का अंसर शामिल ना हो। मिसाल देखिए, सूरज मगरिब से तुलू होता है। ये मैं लफ्ज़ मगरिब का जुमला बना रहा हूँ। दोबारा देखिए, सूरज मगरिब से तुलू होता है। अब इस जुमले में आलमी सच्चाई नहीं पाई जाती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। इसी तरह अगर आप एक जुमला बनाएं कि पाकिस्तान 18 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो ये जुमला तकनीकी एतबार से तो ठीक होगा, ये जुमला बा मुहावरा भी होगा और बा मानी भी होगा, लेकिन चूँकि इसमें आलमी सच्चाई नहीं पाई जाती, इसलिए ये जुमला दुरुस्त नहीं और ना ही एक अच्छा जुमला गर्दाना जाएगा। अच्छे जुमले की तीसरी खूबी अशआर, मिसरों, कहावतों और ज़रबुल अमसाल का जुमला बनाने से गुरेज किया जाए। मिसाल देखिए, अगर मैं एक लफ्ज़ मर्ज़ उसका जुमला बनाऊं, तो अगर मैं उस लफ्ज़ को बजाय अपनी तरफ से एक जुमले में इस्तेमाल करने के या अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर एक जुमला बनाने में सर्फ करूं, उसकी बजाय अगर मैं ये लिख दूं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, तो ये गलत जुमला है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन तकनीकी एतबार से ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आपने अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं किया, आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से इसमें फ़ायदा नहीं उठाया, यानी आपने एक नया जुमला नहीं बनाया। आपने एक पहले से जो मुरवजा मिसरा है या जुमला है या कहावत है या ज़रबुल मसल है, उसको लिख दिया। लिहाजा तकनीकी एतबार से ये जुमला ठीक नहीं। तो जुमला साजी में महारत के बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता चुका, सवाल नंबर 2 है जुमले बनाएं। इसमें बेटा कुल 5 लफ्ज़ हैं, हम बारी बारी इनके जुमले बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है रसीले। रसीले का मतलब है मीठे। इसका जुमला मुलाहज़ा फरमाएं, मैंने रसीले आम खाए। दूसरा लफ्ज़ लाजवाल।
اس کا مطلب ہے لافانی، یعنی ایسی چیز جس کو زوال نہیں، جو فنا نہیں ہو سکتی۔ جملہ دیکھیے، علم ایک لازوال دولت ہے۔ نمبر 3، مقدس۔ مقدس کا مطلب ہے پاکیزہ۔ جملہ دیکھیے، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، یعنی قرآن ایک پاکیزہ کتاب ہے۔ نمبر 4، مقبول۔ عبدالستار ایدھی عوام میں بہت مقبول تھے۔ مقبول کا مطلب ہے مشہور۔ جملے پہ دوبارہ غور کیجئے، عبدالستار ایدھی عوام میں بہت مقبول تھے، یعنی مشہور تھے۔ نمبر 5، مزین۔ مزین کا مطلب ہے سجا ہوا یا سجانا یا سجایا ہوا۔ اس کا جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ 14 اگست کے موقع پر بچوں نے گھر کو جھنڈیوں سے مزین کیا، یعنی سجایا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو اعراب نویسی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اعراب لگانے کی طرف بڑھیں، ایک بات اچھی طرح بیٹا ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اعراب ہے، یہ آراب نہیں ہے۔ آراب کا مطلب ہے عرب کے رہنے والے لوگ، یعنی عربی، جبکہ اعراب کا مطلب ہے زیر زبر پیش لگانا۔ کسی بھی حرف کے اوپر، کسی بھی لفظ کے اوپر زیر زبر پیش لگانے کو اعراب لگانا کہتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ عزیز طلباء و طالبات، تھوڑا غور کیجئے گا۔ اعراب لگاتے ہوئے لغت سے مدد لینی چاہیے اور زیر زبر پیش وغیرہ کو ہمیشہ متعلقہ حرف کے اوپر یا نیچے لگانا چاہیے، یعنی جس حرف پر آپ زیر زبر یا پیش لگا رہے ہیں وہ دیکھنے والے کو اور پڑھنے والے کو صاف نظر آنی چاہیے اور اس کو یہی محسوس ہو کہ جس حرف پر آپ نے اعراب لگائے ہیں وہ اسی حرف پر اس اعراب کو پڑھے۔ اگر آپ اعراب کو آگے پیچھے کر دیں گے تو تلفظ میں فرق آ جائے گا۔ سوال نمبر 3 کا پہلا لفظ ہے حیثیت۔ غور کیجئے، ہے کے اوپر زبر ہے، یہ کے اوپر جزم ہے، سے کے نیچے زیر ہے، پھر یہ کے اوپر شد اور زبر ہے اور آخر میں تے جو ہے وہ ساکن ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، منسلک۔ تھوڑا غور کیجئے، میم کے اوپر پیش ہے، نون ساکن ہے، سین کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور کاف ساکن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، عمومی طور پر اردو میں تمام جو الفاظ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% جو الفاظ ہیں ان کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اگر ہم آخری حرف پر اعراب نہ بھی لگائیں تو تلفظ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیے، ثقافت۔ سے کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، پھر فے کے اوپر زبر ہے اور تے ساکن ہے۔ اگلا لفظ ہے صبر اور آخری لفظ ہے تحمل۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو جو میں نے بیٹا ابھی آپ کو بات بتائی کہ اردو میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں ان کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، تو یہ میری بات کی جو وضاحت ہے یا میری بات کی جو دلیل ہے وہ ان 5 الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 5 لفظ جو ہیں ان کا آخری حرف ساکن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم درسی سبق کھیل کی مشق کے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے مذکر مؤنث۔ سوال نمبر 5، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ تو اس میں بیٹا 6 الفاظ ہیں، ہم نے ان کو مذکر الفاظ کو الگ کرنا ہے اور مؤنث الفاظ کو الگ کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنے ذخیرہ الفاظ سے مدد لے سکتے ہیں
اور لغت سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں کون کون سے مذکر الفاظ ہیں۔ تو بیٹا اس میں جو مذکر الفاظ ہیں ان میں کھیل، حوصلہ اور وقت شامل ہے، جبکہ مؤنث الفاظ میں صحت، طبیعت اور رات شامل ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 6 جو واحد جمع سے متعلق ہے۔ ہم نے واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، سوال نمبر 6 میں آپ کو 6 لفظ دیے گئے ہیں، چند الفاظ ہیں یہ آپ کے سامنے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے پہلے یہ کہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس حساب سے ہم اس کی واحد یا جمع بنائیں گے۔ دیکھیے جیسے پہلا لفظ ہے جذبہ، جذبہ واحد ہے تو اس کی جمع ہوگی جذبات۔ اگلا لفظ ہے خطے، خطے جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا خطہ۔ تیسرا لفظ ہے صلاحیت، اس کی جمع ہے صلاحیتیں۔ چوتھا لفظ ہے عمل، اس کی جمع ہے اعمال۔ پانچواں لفظ ہے معمول، اس کی جمع ہے معمولات۔ آخری لفظ ہے بچے اور اس کا واحد ہے بچہ۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ یہ ہم سوال نمبر 6 مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم درسی سبق کھیل کی مشق کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل آخری سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم الفاظ متضاد حل کریں، میں دہراتا چلوں کہ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، عرف عام میں متضاد الفاظ کو الٹ الفاظ بھی کہتے ہیں، جیسے صبح کا الٹ شام اور دن کا الٹ رات ہوتا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے الفاظ ہیں اور ہم نے ان کے متضاد کیسے بنانے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، الفاظ متضاد میں ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے شیریں۔ شیریں کا متضاد ہے کڑوا یا تلخ۔ دوسرا لفظ ہے معروف، اس کا متضاد ہے غیر معروف۔ تیسرا لفظ ہے شہر، اس کا متضاد ہے گاؤں۔ چوتھا لفظ ہے قومی، اس کا متضاد ہے بین الاقوامی یا صوبائی۔ اور آخری لفظ ہے محبت۔ بیٹا لفظ پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ اس کا درست تلفظ ادا ہو۔ تو یہ لفظ کی بھی خوبصورتی ہے اور اس میں آپ کو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے محنت کی ہے اور یہ اچھے طریقے سے بلند خوانی کرتا ہے اور یہ سیکھتا ہے اور اچھے طریقے سے لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو لہٰذا لفظ ادا کرتے ہوئے بہترین طریقے سے ادا کریں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے اور اس کا متضاد ہے نفرت۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح ہم نے درسی سبق کھیل کی مشق میں موجود سوالات حل کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح دہرائیں گے اور میرے اس سبق کو، میری اس حقیر سی کاوش کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور جو گزارشات کی گئی ہیں، جیسا آپ کو سمجھایا گیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ خدا آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔